अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी सौतेली माँ से बहुत ज़्यादा डांट खाई थी। उसने मुझे बेरोज़गारी के ताने तक दे दिए थे। यहाँ तक कि उसने मुझे नकम्मा और आलसी तक कह दिया था। माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भले ही मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी माँ से बढ़कर चाहा था। उसने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला पोसा था, तो वो मुझ पर जो जुल्म करती या फिर मुझे गलत बोलती रहती थी, उसे मैं उसकी उम्र का तकाज़ा समझकर खामोश हो जाता था। लेकिन उसके सभी अल्फाज मेरे दिल में जैसे रकम से हो जाते, एक टीस सी पहुंच जाती उसके अल्फाज से, लेकिन खामोश रहता कि वो फिर भी मेरी माँ ही थी। आज भी माँ से जब बहुत सारी डांट खाई तो आंखों में आंसू लिए बिना रोटी खाए घर से निकल आया था। बाप मेरा वैसे ही मेरी माँ का मुरीद था, उसे कुछ ना कहता था। वो चाहे मेरे साथ कैसा भी सलूक करती रहती, जबकि माँ को कभी ये एहसास तक न हुआ था कि उसने मेरे साथ हमेशा ऐसे ही ज़्यादती की थी। लेकिन मैं खामोशी से बस अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हुए खामोश हो जाता। यूं ही दिन गुजरते गए और आज का दिन भी आन पहुंचा था। मैंने आंखें साफ की और बाहर निकल पड़ा। सड़कों की खाक छानता हुआ न जाने मैं कहाँ से वहाँ निकल गया। सुबह से लेकर दोपहर तक मैं इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। करीब 12 बजे के जब मैं टहलता टहलता न जाने कब रोड के दरमियान में जा खड़ा हुआ था, तभी कोई गाड़ी बिल्कुल मेरे ऐन सामने आकर रुकी थी। अगर गाड़ी वाला वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो शायद मैं उस गाड़ी के नीचे आकर अब तक मर चुका होता। गाड़ी वाला बाहर निकला और मेरी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखने लगा और कहने लगा, कैसे नौजवान हट्टे कट्टे इंसान हो, फिर भी तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। सोचो, तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान भी अगर ऐसे जाहलों वाले काम करना शुरू कर दें तो फिर क्या बनेगा। शक्ल से तुम काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो और यूं बेखबरी में तुम रोड को क्रॉस करना तक नहीं जानते। उसकी इस डांट पर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये कोई बूढ़ा आदमी था। उसने पैंट कोट पहन रखा था और आंखों पर ऐनक भी चढ़ा रखी थी। काफ़ी मुदब्बर पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। मैंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता ही नहीं चला। असल में मैं बहुत परेशान था, इसलिए शायद मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में इल्म नहीं। मुझे यूं कहता हुआ देखकर वो खामोश रहा और मैं एक साइड से रास्ता बनाकर निकलने ही वाला था कि उसने मुझे रोका और कहा, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या काम करते हो तुम। मैंने खामोशी से सर झुकाया और कहा, सर, मैं कुछ काम नहीं करता। आज तक कोई नौकरी मुझे ना मिल सकी। घर वाले अलग परेशान किए रखते हैं। माँ अलग से मुझे ताने देती है कि मैं निकम्मा हूँ। मेरी इस बात पर वो खामोश हो गया। कुछ लम्हे बाद बोला, मेरे पास एक काम है। आज मैं अपने लिए एक मुलाजिम तलाश कर रहा था। मेरी तुम पर अब नज़र पड़ चुकी है, तो क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? तुम मेरे पास काम करोगे? उसकी इस बात पर मुझे यूं लगा जैसे मेरी कोई मुराद बर आई हो। मैंने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, सर, क्या वाकई में आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मेरे लिए जो भी काम होगा मैं करूँगा। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। खुदारा आप मुझे बस काम पर रख लीजिए। मैं तो जैसे यही दुआएं मांग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने हैरत से उसकी गाड़ी की तरफ देखा। वो इतनी आलीशान बड़ी सी गाड़ी थी जिसमें वो बैठकर आ रहा था। मैंने अपनी तरफ देखा। मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था, मेरे बाल भी बिखरे हुए थे। सुबह से उठा था, मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया था, लेकिन फिर भी खामोशी से सर झटकते हुए मैंने उसकी
پیروی کی اور پھر اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں سارا راستہ خاموشی رہی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے رک چکی ہے۔ میں گاڑی سے اترا اور جب میں نے اس عمارت کو دیکھا تو اس عمارت پر ایک بورڈ جگمگا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کالج تھا۔ اس کے دروازے کے اس پار مجھے لڑکے لڑکیوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں اور دوسری طرف لڑکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، یہ میرا کالج ہے اور مجھے یہاں کے لیے ایک ٹی بوائے کی ضرورت تھی۔ چائے تو تم بنا لیتے ہوگے نا؟ اس نے میری طرف رخ کر کے کہا تو میں نے دھیرے سے سر جھکایا اور کہا، جی میری امی نے مجھے چائے بنانا سکھائی ہے، میں گھر بھی بنا لیتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے جواباً مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، میں تمہیں کنٹین لے کے چلتا ہوں، یہاں پر تم ہمارے لیے ایک ٹی بوائے کا کام کرو گے۔ جب بھی ہمیں چائے کی ضرورت ہوگی ہم تمہیں اطلاع کر دیں گے، تم چائے بنا کر ہمارے پورے اسٹاف کو سرو کر دینا۔ اس کی اس بات پر میں نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ جلدی ہی میرے مدعے پر آ چکا تھا اور کہنے لگا، تمہیں تمہاری ہر تنخواہ مہینے کی پہلی تاریخ پر مل جایا کرے گی، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری پہلی تنخواہ 15,000 روپے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارا کام اچھا ہوا تو میں آگے سے بڑھا بھی دوں گا۔ میرے تو جیسے دن پھر گئے تھے۔ صبح صبح جو نا امیدی سر پر لیے میں گھر سے باہر نکلا تھا وہ کیسے میری امید بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں خدا کا بے حد شکر گزار ہونے لگا اور میں نے آج سے ہی اپنا کام سنبھالنا شروع کر دیا۔ جب گھر واپس لوٹا تو ایک بار پھر سے میری ماں میرے لیے جھگڑا مول لینے کے لیے بیٹھی تھی۔ سارے دن کی وہ بھی تپی بیٹھی تھی، آخر کار مجھ پر برس ہی پڑی، ارے یہ نکما اور حرام خور نہ جانے سارا دن کرتا ہی کیا رہتا ہے۔ صبح 9 بجے سے گھر سے نکلا ہے، ابھی گھر واپس آ رہا ہے، نہ جانے کہاں لنڈ اور مارتا رہا ہوگا۔ میں جو 2 بجے تک کالج میں رہا تھا اور پھر کالج کے بعد کالج کو بند کرنے تک بھی مجھے 1 گھنٹہ لگ چکا تھا۔ برتن وغیرہ دھونے کے بعد میں جب وہاں سے نکلا تو ایک بار پھر سے سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا اور اب شام ڈھلے گھر واپس آیا تھا تو میری ماں کا یوں مجھ پر غصہ ہونا بنتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اماں اب مجھے نکما اور حرام خور مت کہا کرو، مجھے نوکری مل چکی ہے، بہت جلد تمہارے ہاتھ پر پیسے کما کر رکھوں گا، پھر دیکھنا تیرا بیٹا تیرے لیے کماؤ پت بن جائے گا۔ میری اس بات پر حیرت سے میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ارے ہاں ہاں جانتی ہوں کہ کیا نوکری ملی ہوگی اور کیا ہی تو نے پیسے کما کر لانے ہوں گے جو پہلے تو کما کر لاتا رہا ہے۔ نہ وہی بہت ہیں بیٹا، کم سے کم گھر میں ہی رہ لیا کر، گھر کا کوئی کام دھندا تو کر لیا کر میرے ساتھ۔ مگر یہ بات سن کر میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر سے مجھے آواز لگائی اور مجھے کھانا کھانے کے لیے بلا لیا۔ ان کی ان باتوں پر میرا بالکل بھی دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی لحاظ کرتا ہوا میں جا بیٹھا۔ اب دن یوں ہی گزرنے لگے۔ صبح سویرے اٹھتا، ناشتہ کبھی کرتا اور کبھی نہ کر پاتا اور پھر بھاگتا بھاگتا کالج پہنچتا اور کالج میں سارا دن چائے بنا کر کبھی کسی کو پیش کرتا کبھی کسی کو، پھر وہی برتن دھوتا رہتا۔ اس کے علاوہ کالج میں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، 1 مہینے کی تنخواہ میرے ہاتھ پر آئی تو میں بہت خوش ہوا۔ سب سے پہلے میں نے جا کر اماں اور ابا دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر وہ تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھی تو دونوں حیرت کے مارے مجھے دیکھنے لگے۔ اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کسی کے گھر میں جا کر ڈاکہ ڈال آئے ہو۔ ابا نے اب بھی میری صفائی میں کچھ نہ کہا تو آخر کار مجھے بتانا ہی پڑا
کہ میں ایک کالج میں بطور ٹی بوائے کام کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ 15,000 سیلری ملی ہے۔ اگر کام میرا اچھا ہوگا تو سر آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میری اس بات پر اماں خوش ہو گئی تھی اور اب اماں کے طعنوں میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ ابا نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا، یوں جیسے انہیں مجھ پر فخر ہو رہا ہو۔ لیکن میری جو ڈگریاں جو میں نے آج تک حاصل کی تھی، جو میں BSc کر چکا تھا، وہ سب کچھ دھرے کا دھرا پڑا رہ گیا تھا۔ آخرکار مجھے نوکری ملی بھی تو کس چیز کی تھی؟ کسی چائے والے کی، اور چائے کی دکان تو میں اپنی بھی کھول سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ کچھ تو تھا نا جو میرے پاس آ چکا تھا۔ اللہ مالک تھا، آگے بھی وہ مجھے ہی نوازتا رہتا۔ جیسے ہی میرے دل میں تھوڑی سی اللہ کے بارے میں محبت پیدا ہوئی تھی تو ایک بار پھر سے میں نے خود کو امید کر دیا تھا۔ اب دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ آج کا دن بھی ہمیشہ کی طرح ویسا ہی تھا۔ صبح سویرے اٹھا، اماں ناشتہ بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ ناشتے میں آج چائے اور پاپے ہی بنے تھے۔ میں نے ایک پاپا کھایا اور پھر خاموشی سے باہر نکل پڑا۔ کالج پہنچا اور چائے بنانے کی ڈیوٹی سنبھالی۔ 10 بجے کی چائے مجھے تمام اسٹاف کو پیش کرنی پڑتی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور پھر اسٹاف روم کی طرف بڑھا۔ اسٹاف روم میں کچھ ٹیچر موجود تھے اور کچھ اپنی اپنی کلاسز میں موجود تھے، حتیٰ کہ آج وہی پرنسپل جس نے مجھے اپنے اس کالج میں جگہ دی تھی، وہ بھی کوئی کلاس لینے میں مصروف تھے۔ میں نے سبھی کو چائے پیش کی اور پھر پرنسپل صاحب کی خاص چائے بنا کر ان کے خاص کپ میں ڈالے ان کی کلاس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی کلاس میں میتھ کا لیکچر دے رہے تھے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے، ان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ یہ پرنسپل صاحب بھی میرے میتھ میں MPhil کر چکے تھے۔ وہ بلیک بورڈ پر ایک سوال حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک سوال حل کیا اور پھر جب دیکھا تو سوال بالکل غلط ہی نکل چکا تھا۔ انہوں نے دوسری بار کوشش کی، پھر تیسری بار کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ مجھے بھی بھول چکے تھے۔ میں جو 2-3 بار ان سے اندر جانے کی پرمیشن مانگ چکا تھا، انہیں وہ بالکل بھی سنائی نہ دی تھی۔ آخرکار میں نے اونچی آواز میں انہیں پکارا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، ارے ہاں، آ جاؤ رفیق، اندر آ جاؤ۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا اور بلیک بورڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا اپنا چائے کا کپ میرے ہاتھ سے لے لیا، جبکہ ان کے سامنے پڑا ہوا وہ چاک میں نے اٹھا لیا اور پھر ڈسٹر کی مدد سے بلیک بورڈ کو صاف کرتے ہوئے میں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک خاص فارمولہ جو اس وقت میرے دماغ میں چل رہا تھا، میں نے یہ BS کے دوران ہی پڑھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں میتھ میں B.Ed بھی کر چکا تھا۔ میرے لیے مشکل نہ تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے جب میں نے جواب سمیت سوال کو حل کر ڈالا تو ایک دم سے یہ حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، حتیٰ کہ پرنسپل صاحب تک خود مجھے دیکھتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور چمک سی تھی۔ اس کالج میں میتھ کا کوئی ٹیچر موجود نہیں تھا۔ جب میرا سوال پڑھانے کا انداز دیکھا تو پرنسپل صاحب حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری اتنی کوالیفیکیشن ہے، تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں یہاں پر ایک لیکچرار کی جاب بھی دے سکتا تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہا، سر، آج تک ہر جگہ میں نے اپنی ڈگریاں آزمائی ہیں۔ ڈگریاں دکھا کر ہی میں نے ہر جگہ سے بے مرادی پائی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی وہ تمام ڈگریاں اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ ڈالی اور اپنی قسمت کو بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے باہر نکلا، تو پھر مجھے آپ کے کالج میں یہ جاب مل گئی اور میں اسی پر بہت خوش تھا۔ مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی مجھے آپ
اس کالج میں ایک لیکچرار کی جاب دیں گے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ایک معمولی سا ملازم تھا۔ میں نے شرمندگی سے کہا تو سر نے ایک دم سے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، تمہارے جیسے ٹیلنٹڈ انسان اگر سڑکوں پر رلتے رہیں گے تو پھر ہمارے ایسے ادارے کہاں جائیں گے؟ اب سے تم یہاں پر ٹی بوائے کا کام نہیں بلکہ ایک لیکچرار کا کام کرو گے۔ تمہاری تنخواہ بھی اب سے 50,000 مقرر کر دی گئی ہے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچانک ہی میں ٹی بوائے سے کیسے ایک لیکچرار کے طور پر یہاں پر متعارف ہو گیا تھا۔ اس کلاس کے سبھی بچے بچیاں مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹیچر کے روپ میں تسلیم کر لیا تھا اور میں بھی اپنے رب کی اس عطا پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار تھا۔ اور جب میں گھر واپس لوٹا تو اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی، لیکن اسے میری اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا اور مجھے بھی اس بات کا یقین نہیں دلانا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے اس کالج میں ایسی عزت ملنا شروع ہو گئی کہ مجھے یقین تک نہ آیا تھا۔ اب مجھے اپنی پہلی زندگی بھولتی جا رہی تھی، وہ زندگی جس میں نے اتنی اذیت سہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اپنی سوتیلی ماں کے نہ جانے کیسے کیسے طعنے میں نے سنے تھے، نہ جانے کیسے میں نے یہ زندگی گزاری تھی۔ میری ماں نے مجھے حرام خور تک کا طعنہ دے دیا تھا۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری اپنی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر دادی کے بیجا اصرار پر بابا نے دوسری شادی کر لی اور پھر مجھے میری سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ بابا اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وہ بس اپنے جنرل اسٹور سے گھر اور گھر سے جنرل اسٹور تک محدود تھے۔ رات گئے واپس آتے اور صبح سویرے اپنے اسٹور پر چلے جاتے۔ میری مکمل ذمہ داری اب سوتیلی ماں پر آ چکی تھی۔ پہلے تو دادی میرا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن دادی بھی بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ سوتیلی ماں کی اپنی کبھی کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، ہمیشہ مجھ پر زور زبردستی کیے رکھتی، مجھے کبھی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتی، مجھے طعنے دیتی، لیکن میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ماں کا درجہ اسی کو دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ماں اپنی حقیقی ماں سے زیادہ پیاری تھی۔ آج تک جہاں تک میں پڑھتا لکھتا آیا تھا، وہیں تک ماں کے رتبے کو مجھے یہی سمجھنے کا موقع ملا کہ پالنے والی ہو یا چاہے پیدا کرنے والی، اس کی ہمیشہ ہماری نظروں میں عزت رہنی چاہیے۔ ماں ماں ہوتی ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، اور اس بات کو میں نے اپنے پلوں سے باندھ لیا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے ڈھیر سارے طعنے برداشت کرنے کے بعد میں خاموش ہو جاتا، اکثر چھپ چھپ کر رونے لگتا، لیکن زبان سے اسے کچھ نہ کہتا۔ بابا بھی کچھ نہ کہتے۔ یوں زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے BSc کر لیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے چھوٹے موٹے مزید ڈپلومہ بھی کر لیے تھے۔ جہاں بھی میں نے نوکری کے لیے ڈگری دکھائی اور اپنی نوکری کے لیے اپلائی کیا، ہر جگہ سے مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ ہر کسی نے ریجیکٹ ہی کر دیا۔ حالانکہ میری تمام ڈگریوں پر اول نمبرز موجود تھے، لیکن ہر جگہ پر سفارش چل رہی تھی۔ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مجھ پر پانی کی طرح بہا دے اور مجھے ایک اچھی جاب دلوا دیتا، نہ ہی وہ اس کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے میری قابلیت کی بنیاد پر اگر کوئی نوکری ملنی ہے تو ملے، ورنہ وہ رشوت دے کر میری نوکری کبھی نہیں لگوائیں گے۔ اس بات پہ مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ اپنے طور پر جہاں دل کرتا، جیسے دل کرتا، ہر جگہ پر جا کر اپنے انٹرویوز دیا تھا، لیکن کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تھا۔ ماں کے طعنے الگ سے میرا دماغ کھا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس روز جو اس نے مجھے حرام خور کا طعنہ دیا، اس نے میرے دل کو چھو لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں بنا ناشتہ کیے باہر نکلا اور پھر پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے
اسی کے کالج میں ہی ایک ٹی بوائے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹی بوائے کا کام 2 مہینے کرنے کے بعد جب اچانک پرنسپل کی کلاس میں داخل ہوا اور پھر وہ سوال حل کر دیا تو پرنسپل نے مجھے ایک لیکچرر کے طور پر یہاں پر رکھ لیا، اور اس لیکچرر کی حیثیت میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ 50,000 میری پہلی تنخواہ رکھ دی گئی، لیکن جب میں نے 1 مہینہ گزارا تو پرنسپل صاحب کو یہ انکشاف ہوا کہ وہ بچے جو پورے سال میں اپنا کورس کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے وہ میں نے انہیں 1 مہینے میں کروا دیا تھا۔ ٹیچر کے لیے یہ بے حد خوشی کی بات تھی اور مجھے اس بات پر بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ پرنسپل صاحب نے بونس کے طور پر مجھے ایک گاڑی دے دی۔ میں اب وہ گاڑی لے کے گھر واپس آیا اور پھر اپنے ماں باپ کو دکھائی تو ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ ماں جو ہمیشہ مجھے بے روزگار کے طعنے دیا کرتی تھی، آج مسکراتے مسکراتے میرے سر سے صدقے واری جا رہی تھی، اور میں یہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھ سے بے حد خوش ہیں۔ اب زندگی نے اچانک ہی آگے بڑھنا شروع کیا اور زندگی میں مزید رنگ بکھر سے گئے تھے۔ یہ رنگ کوئی اور نہیں بلکہ میری کامیابی کے لگے تھے۔ میری ماں نے پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میں ایک بہت بڑا پروفیسر بن چکا ہوں۔ بات کسی حد تک ٹھیک تھی۔ میں پروفیسر تو بن چکا تھا، ایک لیکچرر کے طور پر ایک کالج میں پڑھا رہا تھا۔ آخر کو میری ماں کا یوں فخر کرنا بنتا ہی تھا۔ وہ بھلے ہی سوتیلی ماں تھی، لیکن اس نے مجھے 2 سال کی عمر سے پالا تھا، تو کیا واقعی میں اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بس میری وجہ سے میرے باپ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھ سے اکثر برہم رہا کرتی تھی، لیکن اب میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو رہتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ دعائیں دیے رکھتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک روز اچانک ہی جب میں کالج سے واپس لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے موجود جن شخصیات کو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے کالج کے پرنسپل اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ تھی۔ ماں گھر پر موجود نہیں تھی، بس بابا ہی گھر پر موجود تھے۔ بابا نے انہیں گھر پر بٹھا کر ان کی خوب مہمان نوازی کی تھی۔ اماں پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھیں۔ میں اور اماں تقریباً ایک ہی وقت پر گھر پہنچے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ نہ جانے آج پروفیسر مطلب پرنسپل صاحب اور ان کی اہلیہ ہمارے گھر میں کیوں موجود ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو پیچھے سے اماں آتے ہوئے دکھائی دی، لیکن اماں نے یوں ہی آگے بڑھتے ہوئے پرنسپل صاحب اور ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ ششدر سی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں کی وہ بہن تھی جو بہت پہلے ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ حقیقت میں وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ اسے اغوا کیا گیا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس لوٹی تو اسے کسی نے بھی قبول نہیں کیا اور پھر امی سے اسے ملنے بھی نہ دیا گیا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے وہ پروفیسر صاحب کو ملی اور آج وہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ انہیں سارے زمانے نے ٹھکرایا تھا اور اب وہ ایک ایسے شخص کی ساتھی تھی جو ساری دنیا کو مول لے سکتا تھا، جبکہ میں حیران ہو رہا تھا کہ انہیں میرے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم ہوا اور وہ میرے گھر پر کیسے موجود تھے۔ میں حیرانگی سے آگے بڑھا اور پھر میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ چائے اور دیگر لوازمات ان کے سامنے موجود تھے۔ امی کی غیر موجودگی میں آنے والے مہمانوں کو بابا یوں ہی سنبھال لیا کرتے تھے، لیکن ابھی تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ یہاں پر آئے کیوں تھے۔ امی کا اپنی بہن سے مل کر رو کر برا حال ہو چکا تھا، لیکن وہ میری طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں نے انہیں ملایا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔
خدا نے انہیں ملایا تھا اور بس وسیلہ میں بنا تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب اصل بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میرے رشتے کی بات کر دی تھی۔ میں حیرانگی سے کبھی انہیں دیکھتا اور کبھی اپنے والدین کو دیکھتا تھا۔ میرے والدین بھی حیرت مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے مرضی پوچھی گئی، میرے لیے انکار کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ بچی تھی۔ پرنسپل صاحب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے کہ میں اب ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا تھا۔ وہ اگر مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے تو میں اس بات پر خوش تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میرے والدین سے پوچھ لیجئے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے جو اتنے سفر کیے تھے، اب صبر کا صلہ مجھے آج مل چکا تھا۔ میں نے جو غریبی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں کے طعنے سنے تھے، ان سبھی چیزوں کا آج صلہ ملنے کا دن تھا۔ میرے والدین نے یہ رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پرنسپل صاحب میری اس بات پر بہت خوش ہوئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں خود کو آج دنیا کا سب سے امیر ترین اور خوش نصیب ترین انسان سمجھ رہا تھا، جس نے ایک ساتھ اتنی خوشیاں پالی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان سب کی مبارکباد وصول کی اور پھر کچھ روز بعد ہی میرے لیے اور ان کی بیٹی مدیحہ کے لیے نکاح کا انتظام کر دیا گیا اور پھر نکاح کے روز ہی ہماری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کی تاریخ اسی مہینے کے آخری دنوں میں رکھ دی گئی تھی، کیونکہ شادی کے لیے بہت سارے انتظامات کی ضرورت تھی اور اس کے لیے 1 مہینہ لگنا تھا۔ چنانچہ میں نے خوشی خوشی اپنے لیے یہ سب کچھ قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ مدیحہ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد ہماری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ مدیحہ واقعی میں ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس دور جدید کی پڑھی لکھی ایک باشعور لڑکی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو پڑھائی کرنے کے بعد اپنے پر نکال لیا کرتی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو پڑھائی کرنے کے بعد پڑھائی کی حقیقت کو جان لیا کرتی ہے۔ اس نے کبھی کبھی کسی بھی معاملے میں مجھے پیچھے نہ کیا، ہمیشہ مجھے آگے ہی رکھا، ہر بات پر میری مانی اور واقعی میں محبت شوہر بیوی تھی۔ وفا شعار بیوی میرے لیے اس زندگی میں اب مکمل طور پر خوشیاں چھا چکی تھی۔ ماں کا پیار مل چکا تھا، باپ کا سینہ فخر سے تن گیا تھا اور ایک اچھی شریک حیات مل جانا میرے لیے کسی قیمتی متاع سے کم نہیں تھا۔ اب میری زندگی نے صحیح ڈگر پر چلنا شروع کر دیا اور آج میں خدا کا اتنا شکر گزار ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے یہی مانگتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میری زندگی میں ایسے ہی خیر رکھیں گے۔ واقعی میں جو انسان اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے، آخرکار رب اس کی زندگی میں خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ ماں چاہے سوتیلی ہو یا چاہے سگی ہو، ماں ماں ہوتی ہے اور ماں کی باتیں برداشت کرنے والے انسان ہی فلاح پاتے ہیں، اور یہ میری زندگی میں ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سبھی طعنے برداشت کیے، جس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ ماں کا نام لے سکتے ہیں تو وہ کیا باپ کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ واقعی میں ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں 2 سال کا تھا جب اس نے اپنی گود میں لیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب میں جب 30 سال کا ہو چکا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیسے محبت نہیں کرتی ہوگی؟ وہ بس مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دیکھنا چاہتی تھی، اور آج اس کی اپنی بھانجی اس کے گھر میں اس کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ اسے اور کسی چیز کی کیا فکر تھی؟
اس نے ان سبھی بےعزتیوں اور سبھی طعنوں کی مجھ سے معافی مانگی جو اس نے میری کی تھی، لیکن میں نے انہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ میں نے تو کبھی انہیں غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو ہمیشہ انہیں اپنی سگی ماں کا درجہ دیتا آ رہا تھا، اور آج خدا نے مجھ پر جیسے رحم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر میں قناعت پسند کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اس نے میرا ساتھ دیا اور میری زندگی ایک جنرل اسٹور کے بیٹے سے اٹھا کر ایک بڑے لیکچرار کے طور پر بنا دی تھی۔ آج میرے پاس گاڑیاں، بنگلہ، بینک بیلنس سب کچھ تھا، اور یہ سب ہی کچھ میرے رب کی بدولت ہی تھا، جس نے میری ماں کی دعاؤں کے ساتھ مجھے اتنا سب کچھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سوتیلی ماؤں سے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ انسان دھوپ میں ننگے پاؤں چلے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس عورت میں انسانیت ہوگی جس عورت کو آپ کی سوتیلی ماں کے منصب پر فائر کر دیا گیا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی نہیں بن پائے گی جیسا لوگ کہتے ہیں، بلکہ وہ ایسی ہوگی جس طرح میری ماں تھی۔ وہ واقعی میں ہمیں ڈانٹے گی، ہمارے ساتھ سخت رویہ بنائے گی، وہ اس لیے تاکہ ہماری زندگی بہترین گزرے، تاکہ ہم زندگی کے سبق حاصل کریں، اور واقعی میں میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ خدا ہر ماں کو سلامت رکھے۔ ماں جیسی بھی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ خدا را اپنی ماؤں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ اپنی ماؤں کے فیصلے کو سب سے آگے رکھیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔